अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज बुध 14 फरवरी है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो सिंध पुलिस के आईजी रिफत मुख्तार राजा साहब। आपको सिंध पुलिस के ऐसे आईजी होने का एजाज हासिल हो चुका है कि जिनकी जानिब से जारी करदा अहकामात पर अमल दरामद न करने को सिंध पुलिस के बड़े बड़े अफसरों ने अब अपना तुर्रा इम्तियाज बना लिया है। बदकिस्मती से आईजी के अहकामात की नाफरमानियों की इब्तिदा जो है वो खुद कोतवाले शहर की जानिब से शुरू की गई थी और उन्हें देखा देखी अब खुद जोनल डीआईजीज और डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज ने भी जो है उस पर अमल दरामद का सिलसिला शुरू कर दिया है। जिन 45 इंस्पेक्टरों की रिवर्शन के अहकामात आईजी की जानिब से जारी किए गए थे, उन खातून इंस्पेक्टरों में शामिल 2 मुंहजोर इंस्पेक्टरों शराफत बीबी और खुद रजिया रहमान समेत किसी के भी रिवर्शन के अहकामात कोतवाल की जानिब से जारी नहीं किए गए। ये मामला है क्या, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का हमारा अगला हिस्सा है खुद एक रिटायर्ड एसपी जो कि साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के गनमैन बताए जाते हैं, उनके बेटे की फायरिंग से सेशन जज के बेटे की हलाकत के मामले पर बात करेंगे कि इसकी अंदरूनी कहानी क्या है और उसके साथ एक और जज के गनमैन की हलाकत जो न्यू कराची के इलाके में की गई है उसका मामला क्या है, उस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और कुछ छोटी मोटी खबरें भी। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। सिंध पुलिस के आईजी रिफत मुख्तार राजा। आपको सिंध पुलिस के ऐसे आईजी होने का एजाज हासिल है कि जिनकी जानिब से जारी करदा अहकामात जो कि इंसाफ पर मबनी थे, हकाइक पर मबनी थे, मजलूम पुलिस अहलकारों की एक तरीके से उन अहकामात में दादरसी जो है वो मुज़मिर थी, लेकिन उन्हीं अहकामात को बदकिस्मती से पुलिस के बड़े बड़े अफसरों ने उस पर अमल दरामद ना करने को एक तरीके से अपना तुर्रा इम्तियाज बना लिया है। इसमें हम बहुत सारे वाक़यात को शामिल करते हैं। सबसे पहले जो है अंदरून सिंध गोडकी और कश्मोर पर बात करते हैं। गोडकी के एसएसपी अनवर खेतरान को कहा जाता है कि कोई 7 करोड़ रुपए का फंड आईजी साहब की जानिब से दिया गया। इसी तरीके से कश्मोर के एसएसपी बशीर ब्रोही को जो है तकरीबन को 11 करोड़ का बजट ख़ास तौर से दिया गया। दोनों को ये टास्क दिया गया था कि उनके इलाके में जो डाकू हैं उनके खिलाफ मुअस्सर तरीन कार्रवाई की जाए, इस रकम से मुखबरों का जाल बिछाया जाए और कुछ भी करके डाकुओं को जो है वो कानून के ताबे लाने की कोशिश की जाए। ये रकम जो खतीर थी ये इस मकसद के लिए इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के एसएसपी को दी गई थी। लेकिन क्या हुआ, हैदराबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी अमीन रंगून वाला ने जो रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन से पहले तो डाकुओं ने वहां पर एक अन्नी मचाई हुई थी, शाहराहे जाम थे, धरने दिए हुए थे। रोज की बुनियाद पर जो है गोडकी और खुद कश्मोर के अलावा शिकारपुर से 50-50, 60-60 जो है वो ड्राइवर, क्लीनर और दूसरे लोगों के अगवा का सिलसिला जारी था। उन्हें जख्मी भी कर रहे थे और उनसे भारी भरकम तावान के वसूली का भी सिलसिला जारी था। लेकिन फिर क्या हुआ कि अचानक जब इलेक्शन करीब आ गए और 8 फरवरी को जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन से 2 रोज़ पहले, 3 रोज़ पहले और इलेक्शन के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़यात इन इलाकों में रूनुमा नहीं हुए। कहा यह जाता है कि वही डाकू जो कि लोगों की लूट मार में मसरूफ़ थे और उनकी लूट मार की वारदातें इलेक्शन से पहले
بڑھا دی گئی تھی. بڑھانے کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ الیکشن کے اخراجات کے لیے ان کے سرپرستوں کی جانب سے ان پر دباؤ تھا کہ انہیں کم از کم ایک ڈاکوؤں کا سردار جو ہے وہ 1 ارب روپے کی فٹیک دے. اس طریقے سے 1 ارب روپے جو ہے وہ وہاں سے الیکشن لڑنے والے اپنے ان مبینہ سرپرستوں کے لیے انہوں نے لوٹ مار کی وارداتوں کا سلسلہ بڑھا دیا تھا. اور جب الیکشن قریب آ گئے 2 دن پہلے وہ تمام ڈاکو جو لوٹ مار میں مصروف تھے وہ پھر خود ان اپنے ہی وڈیروں کی جو ہے وہ الیکشن کمپین انہوں نے پولیس کے ساتھ مل کر شروع کروا دی تھی اور گھر گھر جا کے جو ہے لوگوں کو پریشرائز کرتے رہے کہ وہ ان کے وڈیرے کو الیکشن میں کامیاب کروائے ورنہ وہ ان کی خیر نہیں وہ ان کو اغوا کر لے گی. یہ تمام مہم جو ہے خود علاقہ پولیس کی ذریعے وہ چلواتے رہے. اس پولیس کے ذریعے جنہیں خود آئی جی سندھ نے جو ہے ایک کو 7 کروڑ اور دوسرے کو 11 کروڑ روپے دیے تھے کہ وہ ان ڈاکوؤں کے خلاف مؤثر ترین کارروائی کر کے ان پر گوٹکی اور کشمور کی زمین کو تنگ سے تنگ کرے. لیکن ہوا کیا, وہی پولیس جو ہے وہ اپنے آئی جی کی جانب سے جاری کردہ احکامات کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈاکوؤں کے فیسیلیٹر, ڈاکوؤں کی سہولت کاری کا کردار ادا کرتے رہے اور الیکشن میں انہیں بھرپور طریقے سے جو ہے اپنے وڈیروں کے لیے کمپین چلانے کا موقع فراہم کیا, بلکہ ایک طریقے سے ان کی گارڈ ڈیوٹیاں کر کے ان کی حفاظت کرتے رہے, ان کے کاموں کو آسان بناتے رہے. کہا جاتا ہے کہ 5000 سے زائد ڈاکوؤں نے اس الیکشن میں حصہ لیا, ووٹ بھی دیے, دوسروں کو کنونس بھی کرتے رہے اور پولیس ان کے ساتھ ان کی مدد کرتی رہی. یہ ہے کشمور کا, یہ ہے گوٹکی کا اور یہ ہے شکارپور کی اندرونی صورتحال. اب جس کا زندہ ثبوت یہ کہ اس عرصے میں کوئی ایک بھی ڈاکہ زنی, لوٹ مار, اغوا برائے تاوان کا کوئی ایک واقعہ رونما نہیں ہوا. اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان وارداتوں میں کون کون سے لوگ ملوث ہیں, کون کون سے لوگ جو ہے ان ڈاکوؤں کی بالواسطہ یا براہ راست سرپرست کے مرتکب ہو رہے ہیں. یہاں بھی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز اور ان کے ڈی آئی جیز نے اپنے ہی آئی جی کی جانب سے جاری کردہ احکامات کی خلاف ورزی کرنے کو اپنا ترہ امتیاز بنایا. اب اس کے علاوہ خود آئی جی کی جانب سے جو ہے الیکشن کے موقع پر جو ہے سندھ کے تمام ڈسٹرکٹ ایس ایس پی جو اندرون سندھ ہیں حیدرآباد سے سکھر تک کے, انہیں کہتے ہیں کہ 3 سے 5 کروڑ روپے اضافی ان کو بجٹ دیا گیا. اپنے ہمراہ جو ہے وہ اپنے کیشیئر لاجسٹک کے اے آئی جی جو ہے وہ ان کو ساتھ میں لے گئے تھے اور ان کے ذریعے اسی وقت چیک ان کو دے رہے تھے کہ بھئی یہ رقم لو, اور یہ رقم جو ہے فیڈنگ فنڈ کے لیے جو پولیس والے ڈیوٹیاں کریں گے ان کو کھانا جو ہے کھلانا ہے. اسی رقم میں سے ٹرانسپورٹ کی لیے دیے تھے اور جو پی کیو آر کے آئیں گے جو ڈیوٹیاں کریں گے اضافی, انہیں بھی اس میں سے اجرت دی جائے گی. لیکن اسی طریقے سے کراچی کے جو 7 ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہیں ان میں 3.5 کروڑ روپے کی تقسیم کی گئی تھی. 50 لاکھ روپے جو ہے ہر ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کو دیے گئے. انہیں بھی یہ تاکید کی گئی تھی کہ کھانا جو ہے وہ ان تمام پولیس والوں کو کھلائیں گے, ٹرانسپورٹ کی رقم خرچ کی جائے گی, جو بیگار میں گاڑیاں پکڑی جاتی اور جو پی کیو آر کے یا دوسرے سیکیورٹی کمپنی کے ملازمین کی ڈیوٹی یہ لیتے ہیں اس الیکشن کے ڈیوٹیوں میں, تو انہیں جو ہے یہ رقم دی جائے گی. لیکن ہماری اطلاع کے مطابق ہمراہ نے جو رپورٹ بھیجی ہے کراچی کے حساب سے تمام الیکشن ڈیوٹیوں میں کھانے جو ہے وہ ایس ایچ اوز اور ہیڈ مورر نے اپنے اپنے تھانے کے حدود میں واقع ہوٹلوں کے مالکان کے آگے ہاتھ جوڑ کر اور اپنی جھولیاں جو ہے بھکاریوں کی طرح سے جو ان کے آگے پھیلا کر کہا کہ اللہ کے نام پر جو ہے ہمارے ان پولیس والوں کو کھانا دو جو بیچارے 48 گھنٹوں سے جو ہے وہ ڈیوٹیاں کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے بھیک مانگ مانگ کر جو ہے ان سے جو ہے وہ اپنے پولیس والوں کے لیے وہ کھانا لیتے رہے, جبکہ آئی جی کی جانب سے جو ہے وہ انہیں 50 لاکھ روپیہ دیا گیا تھا, جو کہ ان کے ان بڑے حرام خور ایس ایس پیز نے جو ہے کسی کو اس کی ہوا لگ دینے کی اور اس کو اپنے باپ کا مال سمجھ کے اپنے گھر لے گئے. تو یہ بھی ایس ایس پی اور یہ ان کے ڈی آئی جی اور یہ سب کے سب جو ہے وہ آئی جی کی جانب سے جاری کردہ ان کے اس حکم نامے کی خلاف ورزی کے مرتکب, اور انہوں نے بھی اس کو ایک طریقے سے اپنا ترہ امتیاز بنا لیا. اب اس تمام نافرمانیوں کی جو شروعات ہے, جو نافرمانیوں کا جو دیوتا ہے, نافرمانیوں کا جو باپ بنتا ہے, وہ بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑتا ہے کوتوال شہر ہے.
جن کا یہ دعویٰ ہے ان کے رفقا کے کہ وہ بھی گریڈ 21 کے ہیں، آئی جی ہوا تو کیا ہوا، دونوں ہم رینک ہیں، دونوں جو ہے وہ بیجمنٹ ہیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر آئی جی کی جانب سے کوئی حکم نامہ آتا ہے، کوئی خدا نخواستہ آسمانی صحیفہ تو نہیں کہ اس پر آنکھ بند کر کے عمل کیا جائے۔ یہ کہنا ہے خود کوتوال شہر کے رفقا کا۔ اب تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کیا نافرمانیاں کس حد تک بڑھ گئی ہے۔ اس کی شروعات جو ہے اس 147 پولیس والوں کی بحالی سے ہوتی ہے، جو کہ سیکنڈ اپیل کے تحت سابقہ کوتوال شہر یعنی ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کی دریا دلی کے نتیجے میں جو ہے قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے جو ہے وہ ان 147 پولیس والوں کو بحال کر دیا گیا تھا سیکنڈ اپیل کے تحت، جس پر آئی جی سندھ نے نوٹس لیا اور نوٹس لے کر انہوں نے خود کوتوال کو ایک رپورٹ بھجوائی کہ بھئی ان کا آرڈر جو ہے وہ آپ وڈرا کر دیں، یعنی کہ ان کو دوبارہ ڈسمس فرام سروس کر دیں۔ ان کی بحالی جو ہے وہ اللیگل کی گئی تھی، اس میں مس یوز آف پاور کیا گیا ہے۔ لیکن کوتوال نے کافی دنوں تک تو اس فائل کو، اس آرڈر کو دبا کے رکھا۔ بعد میں اپنے جو بہت بڑے قانوندان ان کے ہیں، بہت بڑے جو ان کے مشیر ہے، جن کی تصویر انہوں نے آویزہ کی ہے اپنے سر پر، میرا اشارہ جو ہے خود صبور کی طرف ہے، صبور نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ انہیں یہ رپورٹ، یہ لیٹر بھجوائیں، جواب دیں کہ چونکہ وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جو تھے وہ مجھ سے کافی سینئر ہے، لہٰذا میں اتنی ہمت جرت نہیں کر سکتا ہوں کہ میں ان کے جاری کردہ حکم نامے کو جو ہے منسوخ کر دوں، یہ رولز آف بزنس کے بھی خلاف ہے، اخلاقیات کے بھی خلاف ہے، لہٰذا یہ میں نہیں کر سکتا ہوں، یہ آپ ہی کریں۔ ایک طریقے سے انہوں نے آئی جی کے حکم نامے کو تسلیم کرنے سے، ان پر عمل کرنے سے صاف طور پر انکار کرتے ہوئے انہیں ٹینگا دکھا دیا۔ یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اس طریقے سے ایک طریقے سے انہوں نے جو ہے آئی جی کے منصب کی، آئی جی کی پوسٹ کی جو ہے وہ توہین کی ہے، ایک بہت بڑی جو ہے وہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کے مرتکب قرار دیے گئے ہیں خود کوتوال شہر آئی جی کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے کی خلاف ورزی کی صورت میں۔ اس سے قطع تعلق کے اس آفس کو میں کون بیٹھا ہوا ہے، اس آفس میں گریڈ 20 کا افسر بیٹھا ہے، گریڈ 19 کا بیٹھا ہے، یا کہ گریڈ 21 کا؟ آفس آئی جی کا ہے، اس آئی جی کا جس کے انڈر میں کوتوال جیسے 7-8 دوسرے ایڈیشنل آئی جی کام کر رہے ہیں۔ فورس میں اختیارات جو ہے، ویلیوز جو ہے، وہ پوسٹ سے جڑی ہوتی ہے، رینک سے نہیں۔ اگر کسی ہیڈ کانسٹیبل کو آپ ایس ایچ او بنا دے تو وہ ایس ایچ او کے پاورز کو ہی انجوائے کرے گا، ہیڈ کانسٹیبل کے پاور کو نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوتوال کی پوسٹ پر کسی ایس پی کو بٹھایا جائے تو وہ کوتوال کے اختیارات کو ہی انجوائے کرے گا، ایس پی کے نہیں۔ تو رفعت مختار راجہ اس سے قطع تعلق کہ وہ گریڈ 21 کے ہیں، وہ آئی جی کی پوسٹ پر ہیں۔ آئی جی کی پوسٹ ایڈیشنل آئی جی کی پوسٹ سے اونچی ہے۔ اس پوسٹ کی جانب سے جاری کردہ احکامات کو کڑوا گڑ پی کر دل پر جبر کرتے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے اس پر عمل درآمد کرنا جو ہے اس کے پابند ہے کوتوال شہر۔ وہ کوئی بھی جواز پیش کر کے اسے منسوخ، اس کو انکار کرنے کی اخلاقی طور پر، قانونی طور پر مستحق نہیں ہے۔ ان کا یہ جواب جو ہے یہ بالکل جو ہے وہ نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے، اور اس پر جو ہے وہ آئی جی سندھ ان کے خلاف کارروائی کرنے میں جو ہے وہ حق کے بجانب ہوں گے اگر وہ کرنا چاہیں۔ کوئی رپورٹ ان کے خلاف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھجوانا چاہیں تو اس میں بھجوانے کے مجاز ہیں، یہ کہنا ہے خود ماہرین کا۔ اب ہوا یہ 147 کا ہو گیا، یہ ابھی سر جنگ چل رہی تھی۔ جب اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تو اس کے بعد آئی جی نے جو ہے وہ اسپیشل برانچ کی جانب سے خود کوتوال کے لاڈلے ایس ایچ او سے متعلق جو ہے وہ آئی آر منگوانے کا سلسلہ شروع کیا، اور ان آئی آرز کے نتیجے میں پھر ان لاڈلے ایس ایچ اوز کی چھٹی
چھٹی کروانے کا بھی انہوں نے دڑ جو ہے وہ آرڈر جاری کرنا شروع کر دیے. یعنی یہ سر جنگ جو ہے دونوں طرف سے جو ہے وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھنا شروع ہو گئی. اب یہ جنگ ابھی تھمی نہیں تھی کہ اس کے بعد جو ہے یہ 84 لیڈی پولیس افسروں کے عہدوں میں تنزلی کا معاملہ سامنے آیا. یعنی کہ ان 84 پولیس والیوں کو جو پروموٹ کیا گیا تھا ان کی سینیارٹی جو ہے مرد پولیس والوں سے ایک الگ بنائی گئی تھی, اور جس میں جسے پیا چاہے وہی سہاگن, یعنی اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں ہی کو اقربا پروری کی اس میں انتہا کر کے مشتاق مہر نے اپنے لاڈلیوں کو اور آفتاب پٹھان نے اپنی لاڈلیوں کو, پھر دوسروں سب نے اپنی اپنی لاڈلیوں کو جو ہے وہ آگے پیچھے کر کے پکنگ چوز کے زہریلے فارمولے کو استعمال کر کے ان کے 1000 گناہوں کو جو ہے, کمزوریوں کو, ان کے جرائم کو پس پش ڈال کر جو ہے وہ انہیں اگلے عہدوں پر پروموشن دینے کے لیے موضوع قرار دے گی. لیکن جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ہے کہ سینیارٹی میں کوئی جنس کا فرق نہیں رکھا جائے گا, سینیارٹی ایک ہی ہوگی ڈسپلن فورس سے. ڈسپلن فورس میں جو ہے سینیارٹی میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے, میل فیمیل کا کوئی اس میں تفریق نہیں رکھی جاتی. تو اس کے بعد یہ ختم ہو گیا. تو اس پر جو ہے پھر آئی جی کی جانب سے جو ہے نا ان 84 پولیس والیوں کے آؤٹ آف ٹرن پروموشن پر نوٹس دیا گیا, جس میں سے جو ہے کوئی 39 کو تو ان کو ریوائز کریں گے ان کی پروموشن کو, اور باقی جو 45 ہیں جس میں سے سیریل نمبر میں آپ کو دکھاؤں گا اسکرین پر, یہ 40 سے 85 تک کو جو ہے انہیں ریورڈ کرنے کا حکم نامہ آئی جی کی جانب سے جاری کر دیا گیا. اس کی رپورٹ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کو بھجوا دی گئی. کافی دن ہو چکے ہیں, لیکن ہڈ درمی کا مظاہرہ کیا گیا کے پی او کی جانب سے, جو سابقہ احکامات کو جس طرح سے قدموں کی ٹھوکر بنایا گیا تھا, اس طریقے سے اس حکم نامے پر بھی اب تک عمل درآمد نہیں کیا گیا ہے. آئی جی کے آفس میں, آئی جی کے ریکارڈ میں جو یہ 45 پولیس والیاں جو ہے یہ ریورٹ کر کے سب انسپکٹر بنا دی گئی ہیں, لیکن خود کوتوال کے ریکارڈ میں کے پی او کے آفس میں جو ہے وہ بدستور ایز اے انسپکٹر کام کر رہی ہے. اب ان میں 2 کا میں ذکر کروں گا, لسٹ تو 45 کی ہیں, آپ اسکرین پر بعد میں دیکھ سکیں گے. 2 ہیں, ایک انسپکٹر شرافت بی بی اور دوسری جو ہے یہ انسپکٹر جو ہے رضیہ رحمان. شرافت بی بی جو ہے یہ 2018 میں جو ہے یہ سب انسپکٹر سے انسپکٹر پروموٹ کی گئی. آئی جی اس پر قدیم امام تھے, اور آفتاب پٹھان جو ہے یہ ایڈیشنل آئی جی تھے, اور ٹریننگ کے بھی یہی انچارج تھے. یہ اس وقت جو ہے ٹریننگ میں تھی خود سب انسپکٹر شرافت بی بی, اور ٹریننگ کے دوران ہی وہاں ان کی پوسٹنگ تھی جب ان کے پرنسپل جو تھے وہ قمر عباس رضوی, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نگراں وزیر اعلیٰ جو ہے ان کے سگے بھانجے بتائے جاتے ہیں, اور اس وقت بھی خود سعید آباد پولیس ٹریننگ سینٹر کے جو ہیں یہ پرنسپل ہیں. اس وقت جب یہ پوسٹنگ تھی وہاں پر خود شرافت بی بی کی ایز اے سب انسپکٹر, تو وہاں ایک سب انسپکٹر نعمان داؤد جو ہے وہ ٹریننگ کے دوران انہیں کوئی ہارٹ دل کا دورہ پڑا. اس کے بعد فوری طور پر جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ سعید آباد سے ہاسپیٹل نہیں پہنچایا جا سکا, کیونکہ وہاں پر جو ایمبولنس تھی وہ ناکارہ تھی, کوئی بندوبست خاتون سب انسپکٹر نے نہیں کیا. بعد میں وہ لڑکے جو دوسرے ٹریننگ تھے وہ انہیں خود قطر اسپتال لے گئے, اور بعد میں جو ہے وہاں پر ان کی موت واقع ہو گئی. تو اس کا ذمہ وار بھی کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ لیڈی سب انسپکٹر کو ٹھہرایا گیا تھا. اور اس کے علاوہ خود جب وہ ایس ایچ او تھی سرجانی ٹاؤن کی, تو وہ اس وقت جو ہے اس سرجانی ٹاؤن کے ایس ایچ او ہوتے ہوئے جو ہے وہ اپنی موبائل میں کسی اپنے دوست کے کوئی ٹرانسپورٹر لٹ رہا تھا, ڈکیتی کی وضاحت ہو رہی تھی, تو انہوں نے کوئی کال کی ہوگی اپنی مدد کے لیے. تو یہ خود سرجانی ٹاؤن تھانے سے اپنی سرکاری موبائل میں جو ہے وہ اپنے ساتھ ایک ڈیوٹی افسر جو ہے وہ سب انسپکٹر غلام حسین, اسکرین پر آپ تصویر دیکھ رہے ہیں, غلام حسین اور کانسٹیبل عرفان کو لے کر جو ہے موبائل میں تیزی سے گلشن کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں وہ موبائل جو ہے
تیز رفتاری کی وجہ سے چلانے کی وجہ سے جو ہے نا وہ الٹ چکی تھی. یہ خود چلا رہی تھی کہتے ہیں خاتون, اور الٹنے سے جو ہے یہ سب انسپکٹر اور کانسٹیبل دونوں جو ہے شدید زخمیوں پر بعد میں دونوں ہلاک ہو گئے, اور نئی جو موبائل تھی وہ تباہ ہو گئی تھی. اس وقت آئی جی مشتاق مہر تھے, لیکن کوئی کارروائی ان کے خلاف اس وقت نہیں کی گئی, اور اس طریقے سے جو ہے وہ انسپکٹر بنا دی گئی. اسی طریقے سے رضیہ رحمان جو ہے یہ بھی جو ہے وہ ٹریننگ سینٹر میں اس وقت بھی ان کی پوسٹنگ ہے, اور ان کی کہتے ہیں کہ ان کی تو بھرتی ہی جو ہے یہ اوور ایج تھی, پتہ نہیں یہ کیسے بھرتی ہو گئی تھی. 29 سال کی عمر میں ان کی بھرتی ہوئی تھی. 31 مئی 2003 کو جو ہے یہ ڈائریکٹ ASI بھرتی کی گئی تھی. اب یہ 45 لیڈی انسپکٹروں کی جو ہے وہ ریورشن کا معاملہ ہے. اس میں بھی جو ہے وہ KPU کی جانب سے جو ہے انتہائی بے شرمی, ڈٹائی اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر کے IG کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے کو جو ہے ایک طریقے سے قدموں کی ٹھوکر بنا دیا گیا. رفعت مختار راجہ صاحب, میں نے پروگرام کی انٹرو میں یہ کہا تھا کہ آپ کو بدقسمتی سے یہ اعزاز حاصل ہو چکا ہے کہ آپ سندھ پولیس کے ایسے سربراہ ہیں کہ جن کے احکامات کو جو ہے وہ پولیس کے بڑے افسر ہو یا چھوٹے افسر ہو, وہ اس کی نافرمانی کرنے کو جو ہے وہ اپنے لیے قابل فخر سمجھتے ہیں, ایک اعزاز کی بات سمجھتے ہیں, وہ اسے اپنے لیے ترہ امتیاز سمجھتے ہیں. اور لگ ایسا ہے کہ جو الیکشن ہو, اس الیکشن میں جو ڈسٹرکٹ SSP نے جو ہے بڑھ چڑھ کر جو دھاندلی کروائی ہے, ان کی دھاندلی کروانے کا مقصد پیپلز پارٹی کو محض اس لیے کامیاب کروانا تھا کہ پیپلز پارٹی دوبارہ اقتدار میں آ جائے گی, تو اس کے اقتدار میں آنے کی صورت میں ان حرام خور ڈسٹرکٹ SSPs کو آپ جیسے ایک ایماندار, ایک دیانتدار, ایک اصول پرست, ایک نیک اور سخت گیر قسم کے IG سے چھٹکارا مل جائے گا, جو کہ ان کے پیٹ پر اس وقت لات مارنے کا باعث بن رہا ہے. ان کے حرام کی آمدنی میں جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار بن رہے ہیں. اس لیے IG صاحب وہ آپ کے خلاف ہیں, اور آپ کے احکامات کو عمل درآمد نہ کرنے کو وہ اپنے طور پر ایک بہت بڑی عبادت کا درجہ قرار دے رہے ہیں. حالانکہ جو بھی احکامات آپ کی جانب سے جاری کیے جا رہے ہیں, ان احکامات میں جو ہے مظلوم, لاوارث, غریب قسم کے پولیس والوں کے جو ہے داد رسی مضمر ہیں. وہ آپ کے احکامات ان کے زخموں پر مرہم کا جو ہے اس وقت کردار ادا کرے, لیکن انہیں زخمی کرنے والے, انہیں تکلیف پہنچانے والے جو یہ پولیس کے جو فرعون ہیں, انہیں جو ہے اس طرح کے پولیس والوں کی داد رسی کرنے والا کوئی مسیحا جو ہے کس طریقے سے بھائے گا. یقیناً وہ ان کے خلاف کارروائی کرنے کو ہی یا ان کے احکامات کو جو ہے اس کی نافرمانی کرنے کو ہی وہ عبادت نہیں سمجھیں گے, تو اور کیا سمجھیں گے. پھر کہوں گا کہ اس نافرمانیوں کی جو شروعات ہے وہ بدقسمتی سے کوتوال شہر کی جانب سے کیے جانے کی اطلاع ملی ہے. اب جو سب سے جو بڑی دوسری افسوسناک قسم کی جو خبر ہے وہ خود درخشاں کے علاقے میں جو ہے ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا. ایک سابقہ SSP نذیر میر بہر کے صاحبزادے دانیال عزیز نے جو ہے علی کیریو نامی ایک نوجوان کو, جو کہ مستقبل کے بہت بڑے بیرسٹر, بہت بڑے لائر یا کہ بہت بڑے جج بننے جا رہے تھے, انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا, جسے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. معاملہ ہے کیا؟ درخشاں تھانے کے SHO کلیم موسیٰ اس معاملے کی ابتدائی تحقیقات کر چکے ہیں. ان کے منشیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ لڑکی کا ہے, یہ معاملہ سیکس کا ہے, یہ معاملہ جیلسی کا ہے, یہ معاملہ بگڑے ہوئے اولادوں کا ہے. یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ ایک لڑکی ہے شازیہ, جو کہ موقع واردات پر موجود تھی. شازیہ ہی کہتے ہیں کہ اس موت کا باعث بنی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو مقتول اور ملزم دونوں آپس میں دوست تھے. ایک ریٹائرڈ SP کا بیٹا ہے, دوسرا مقتول جو ہے وہ سیشن جج جو ہے جاوید کیریو کے صاحبزادے بتائے جاتے ہیں. جاوید کیریو جو ہے وہ ان کی شہرت بہت اچھے ججوں میں ہوتی ہے, انسان دوست ہیں, انہیں بہت
تکلیف ہوئی، بہت دکھ ہوا ان کا لخت جگر جب یہ واقعہ جب ہوا، تو ظاہر ہے کہ باپ ہیں، انہیں صدمہ نہیں ہوگا تو کس کو ہوگا. لیکن جس طریقے سے ان کی موت ہوئی اس پر ان کے آنسو ہیں جو کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے. مجھے بھی ان سے ہمدردی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے مرحوم کے درجات کو جو ہے وہ بلند کرے. کہا یہ جاتا ہے کہ شازیہ نامی ایک لڑکی وہاں موجود تھی جنہیں انوائٹ کیا تھا خود ملزم دانیال نے. کہا تو یہ جاتا ہے کہ دانیال جو ہے وہاں قانون کی تعلیم حاصل کرنے جایا کرتے تھے، لیکن پتہ نہیں یہ کیسے قانون کی تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ وہاں پر چرس کا دور بھی چل رہا تھا، وہاں شراب کے دور بھی چل رہے تھے، ہر قسم کا نشہ جو ہے وہاں پر کیا جاتا رہا. ان نشوں کے ساتھ ساتھ شراب کے ساتھ ساتھ شباب کا بھی وہاں پر بے دریغ استعمال کیا جاتا رہا. یہ لڑکی جو شازیہ ہے یہ اس کی سب سے بڑی اور زندہ مثال ہے. کہا جاتا ہے کہ 2 برگرز کا آرڈر کیا تھا خود ملزم نے اپنی محبوبہ کی فرمائش پر، شازیہ کی فرمائش پر، کہ شازیہ کو بھوک لگی تھی. برگر آ گئے اور وہ واش روم گئے تھے، کہیں باہر گئے تھے، واش روم میں خلق گئے تھے ملزم. ان کی غیر موجودگی میں مقتول کو طلب ہوئی اور مقتول نے برگر کھانے کی غلطی کی. ان کا جرم کیا بنا؟ برگر کھانا. برگر جب وہ کھا گئے اور اس کے بعد جب یہ آتے ہیں ملزم، وہ کہتا ہے میرا برگر کھائیں، تو اس لڑکی نے بڑے پیار سے کہا کہ تمہارا دوست کھا گیا ہے، اس کو بھوک لگی تھی، تم دوسرا منگا لو. اس نے کہا دوسرا منگا لو، اچھا. یہ کہہ کے وہ باہر گئے اور وہاں سے اپنے باپ کی گن لائی اور گن لا کے انہوں نے ٹھا کر کے انہیں ہلاک کر دیا، اپنے ہی دوست کو. بات سمجھ سے بالاتر ہے. نشے میں تھا، ہوش میں تھا، کیا ہوا؟ ایک برگر کھانے پہ اپنے ہی دوست کو چھلنی کر دیا اپنے باپ کی گن سے. اب ایس ایچ او کا یہ کہنا ہے، ان کے منشی کا یہ کہنا ہے کہ گن جو ہے، کہا تو جاتا ہے کہ اس کا لائسنس نہیں ہے، لیکن شواہد یہ سامنے آئے ہیں کہ یہ لائسنس ہے اور یہ خود ان کے والد کے نام پر ہے. اب پولیس لائسنس کو برآمد کر رہی ہے. پولیس کے ہاتھ اگر لائسنس لگ جاتا ہے تو پھر سیدھا پرچہ خود نذیر میر بہر کے خلاف بھی ہوگا، ریٹائرڈ ایس ایس پی کے خلاف. ریٹائرڈ ایس ایس پی کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ آصف علی زرداری سابقہ صدر پاکستان کے گن مین باڈی گارڈ رہ چکے ہیں. پی ایس ایف سے کہتے تعلق تھا، بہت پرانے ان کے ہیں اور یہ بہت عرصے تک جو ہے گن مین رہے ہیں. ڈیوٹی میں ایس ایس پی بھی رہے ہیں، پھر بھی گن مین رہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی تھی. یہ مٹیاری کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی رہنے کا انہیں اعزاز حاصل ہے، لیکن چونکہ آصف زرداری کے گن مین رہ چکے تھے لہٰذا انہیں روپوں پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے یہ کوئی چوائس کی پوسٹنگ کبھی بھی انہوں نے لینے کی خواہش ظاہر نہیں کی. یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا. یہ 96 کا بیج ایسا منحوس بیج ہے کہ اس میں یہ دوسرا ایس ایس پی ہے جن کے بیٹے جو ہے اتنے بگڑ چکے تھے کہ وہ قتل جیسا سنگین جرم کرنے سے بھی باز نہیں آئے. اس سے پہلے غلام سرور ابڑو کے بیٹے نے بھی ایک قتل کی واردات کی تھی اور اب اس کے بعد دوسرا جو قتل کی واردات ہے یہ خود میر نذیر بہر کے بیٹے نے کر لی. ویڈیو دیکھیں ناظرین، یہ مقتول کی اندازہ لگائیں کہ مقتول کتنا ہونہار تھا، مقتول ایک کتنا، یعنی کہ اب افسوس مجھے ہو رہا ہے کہ یہ ایک ملک جو ہے، معاشرہ ایک مستقبل کے ایک اچھے وکیل سے، مستقبل کے ایک
اچھے جج سے محروم ہو گیا اس افسوسناک واقعے کے نتیجے میں۔ مقتول کے والد جو جاوید کیریو ہیں سیشن جج، انہوں نے شکایت یہ کی ہے کہ میرے بیٹے کے قاتل کو جو ہے پولیس جو ہے وہ اس کو بہت وی آئی پی پروٹوکول دے رہی ہے۔ تو اس کو حوالات کے اندر بند نہیں کیا ہے، انہیں شہنشاہوں کی طرح سے باہر بٹھایا ہوا ہے۔ ان کی پروٹوکول میں 2-4 پولیس والے ہیں جو کہ پیر دبا رہے ہیں، ہاتھ دبا رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، آؤ بھگت کر رہے ہیں، اور ان کو پسند کے طرح طرح کے کھانے برگر ان کو کھلا رہے ہیں، جیسا کہ وہ کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے کر آئے۔ انہوں نے اس کی شکایت ایس ایچ او درخشاں موسیٰ کلیم سے بھی کی، تو موسیٰ کلیم نے کہا کہ میں تھانے میں نہیں ہوں، ڈیوٹی افسر ہے، میری ذمہ داری نہیں۔ اس قسم کا ایک عجیب قسم کا جواب دے کے انہوں نے اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار دیا۔ حالانکہ ایس ایچ او ہر معاملے کا ذمہ وار ہے، تھانے میں اگر کوئی بھی اچھا برا کام ہوتا ہے تو اس کا ذمہ وار ایس ایچ او ہوتا ہے، لیکن وہ ایس ایچ او اتنا موزور ہے کہ وہ کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتا ہے۔ کوئی سیشن جج ہے یا ہائی کورٹ کا جج ہے، وہ ٹکا سا جواب دیتا ہے کہ میرا کیا تعلق ہے، تھانے میں ڈیوٹی افسر سے بات کریں۔ یعنی کہ اس کے تھانے میں اتنی بڑی لاقانونیت ہو رہی ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعد میں کہتے ہیں کہ وہ سیشن جج نے جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی سے جو ہے ایس ایچ او موسیٰ کلیم کی شکایت کی، اس کی بد اخلاقی کی، اس کی بدتمیزی کی، اور ایک قتل کے ملزم کو جو ہے پروٹوکول دینے کی۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب پروگرام کے آخر میں ایک اور خبر شیئر کرتا چلوں کہ ایک اور جج کا ہے وہ گن مین جو ہے وہ نیو کراچی کے علاقے میں اسے نامعلوم ملزمان نے ہلاک کر دیا۔ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہیں جناب ہیڈ کانسٹیبل وحید طارق پرویز، جو کہ پہلے سیکیورٹی 2 میں تھے، اور اس سے قبل جو ہے وہ خود نیو کراچی تھانے میں اسپیشل پارٹی انچارج بھی رہ چکے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف اور آرگنائز کرائم کے اڈے چلانے کے خلاف ایک بھرپور مہم چلا چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہی میں ملزموں نے جو ہے وہاں گات لگا کر جو ہے وہ ان کو گھر سے نکلتے ہی فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ اب تک جو ہے وہ نیو کراچی کے ایس ایچ او، وہاں کے ڈی ایس پی اور وہاں کے ڈی آئی جی جو ہے عاصم قائم خانی اس گروہ کا سراغ نہیں لگا سکے، ان قاتلوں کا جن قاتلوں نے دن دیہڑے قتل کی اتنی سنگین واردات کی اور انتہائی آسانی کے ساتھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک اپنا ضرور دیجیے گا، کمنٹ ضرور کریں، اپنی رائے دیں، سوالات پوچھیں۔ اگلے پروگرام میں جو ہے ویورز میں آپ لوگوں کے سوالات، ان کے جوابات بھی شامل کروں گا۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔